और साइलेंट फीचर्स। हिस्ट्री की बात तो बार बार आती रहेगी, जो भी अमेंडमेंट होती रही हैं वो साथ साथ होती रहेंगी और उनके रिलेटेड एमसीक्यू भी आते रहेंगे। तो अभी जो हम टॉपिक है पहले ये थोड़ा सा स्टडी कर लें, उसके बाद एमसीक्यू शुरू हो जाएंगे। हाँ जी, तो ये जो रीडिंग वाला है ये हस्बे काल कुछ निस्बतन बेहतर हुआ है, पहले बहुत टाइम ज़ाया करते हैं। तो जो भी लोग मौजूद हों जल्दी से जिसको पढ़ने के लिए कहा जाए वो शुरू हो जाए, और उतना ही हमारा टाइम बचेगा। और नमाज की वजह से आज 15 मिनट लेट किया है, तो इंशाल्लाह इसी तरह हम एडजस्ट करते रहेंगे। नमाज तो बहुत ज़रूरी चीज़ है ना, तो इसलिए पहले उसका लिहाज करके कि वो नमाज पढ़ लें जिन्होंने पढ़नी है, तो फिर उसके बाद शुरू हुआ करेगा। तो अभी हमारा टॉपिक है फाउंडेशन ऑफ स्विट्ज़रलैंड, और पहला आ गया ये इंट्रोडक्टरी, आप पढ़ लें। कौन पढ़ेगा भाई? जी बेटा। Switzerland is the person. जी यहाँ पढ़े। Switzerland is the person in practical sense, although the Articles Constitution describes it as confederation. The term confederation implies a association of states in which is with an effective central government, but in case of Switzerland, its features are essentially equations of an ideal federation. The preamble of the constitution removes all the hurdles which are associated with the federation. अच्छा, ये थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी है, बाकी चीज़ें मैंने आपको ज़ुबानी इसमें से बतानी है। कि पहले स्विट्ज़रलैंड को कॉन्फेडरेशन कहा जाता था, कॉन्फेडरेशन, और प्रैक्टिकली ये फेडरेशन के तौर पर काम कर रहा था। और 1874 1874 में बाज़ाब्ता तौर पर इसको फेडरेशन का नाम दे दिया गया था। अब आपको कॉन्फेडरेशन और फेडरेशन का थोड़ा सा फ़र्क समझा ले कि कॉन्फेडरेशन बेसिकली इंडिपेंडेंट यूनिट की एक यूनियन है। जो सावन स्टेट होती हैं वो मिलकर कहती हैं जी हम इकट्ठे काम करेंगे। बेसिकली जब स्विट्ज़रलैंड कायम हुआ था तो यहाँ एक कॉन्फेडरेशन उनका नाम रखा गया था। उन्होंने कहा ये कॉन्फेडरेशन होगी, 7 यूनिट होंगे। लेकिन प्रैक्टिकली आस्ता आस्ता ये फेडरेशन की शक्ल अख्तियार करता गया। तो बाज़ाब्ता तौर पर 1874 में इसे फेडरेशन ही डिक्लेयर किया गया, डायरेक्टली इसका नाम फेडरेशन ही कर दिया गया। जो कॉन्फेडरेशन है उसमें जो 7 स्टेट है उनके कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं, उनकी इंटरनल 70 होती है, और फेडरेशन में 70 सिर्फ फेडरेशन को हासिल है। इंडिपेंडेंट स्टेट की तरह का कोई फीचर नहीं होता, लेकिन यूनिट इंडिपेंडेंट होते हैं। लेकिन कॉन्फेडरेशन यूनिट मिलकर बनाते हैं, तो फेडरेशन अपने यूनिट अपने इंतज़ामी सहूलत के लिए कायम करती है। तो बेसिकली ये फेडरेशन के तौर पर ही काम कर रही थी और इसी तरह का वर्क हो रहा था। लेकिन बाज़ाब्ता नाम बहरहाल मैंने आपको बताया कि 1874 में हो गया। अब ये बाज़ौल मुल्कों में भी नाम उन्होंने कॉन्फेडरेशन रखा, लेकिन बेसिकली फेडरेशन के तौर पर काम, क्योंकि प्रैक्टिकली बड़ी मुश्किल पेश आती है कि इंडिपेंडेंट स्टेट जो है ना वो काम करे। मसलन अमेरिका में भी उसको पहले कॉन्फेडरेशन ही कहा जाता था, लेकिन अब फेडरेशन है। फेडरेशन के तौर पर सारे इख्तियारात, बड़े वसी इख्तियारात हासिल हैं, और फेडरेशन के अंदर यूनिट जो हैं, जो उनके रियासतें हैं, वो काफ़ी खुद मुख्तार हैं। जो 2 पार्टी सिस्टम है वो कहने वाले कहते हैं, तबसरा करते हैं कि हर रियासत में वो जो यूनिट है उस पार्टी का वो इंडिपेंडेंट होता है फैसले करने में। इतनी ज़्यादा खुद मुख्तारी उनके पास होती है कि कॉन्फेडरेशन का कॉन्सेप्ट वाज़िया होता है। जैसे रशिया की मिसाल थी कि उसमें कुछ फेडरेशन के तौर पर काम होता था, कुछ कॉन्फेडरेशन के तौर पर। वो रियासतें जब अलहदा हुई, रशियन फेडरेशन जो है, ये सोवियत यूनियन ख़त्म हुआ, तो वो फिर रियासतें आज़ाद हो गई। तो कॉन्फेडरेशन में रियासतों के आज़ाद होने का अमल ज़्यादा तेज़ होता है। अगर वो किसी वक्त अनबन हो जाए तो वो फिर समझे कि वो अलहदा हो सकता है।
تو یہاں جو ہمارا سوئٹزرلینڈ کا کانسیپٹ ہے اب چلے گا فیڈریشن کا، اور یہ 1874 سے آنورڈ یہی چیز چل رہی ہے. لیکن کنٹون اندرونی معاملوں میں خود مختار ہیں، وہ فیڈرل معاملوں میں فیڈرل کے تابع ہیں، فیڈرل لا کا تحفظ فیڈرل جوڈیشری کرتی ہے، لیکن کنٹون کا لا اگر فیڈریشن کے خلاف ہو تو اس کو بدل سکتی ہے. یہ ہم نے کل جو فیچر کر رہے تھے، فیچر آف کانسٹیٹیوشن آف سوئٹزرلینڈ، اس میں بھی ہم نے یہ بات کی تھی. بعض چیزیں ریپیٹ ہوں گی کیونکہ یہ انٹرلک ہوتی ہے. اس طرح ہسٹری بھی بعض چیزیں پرانی ڈیٹوں کا حوالہ دینا پڑے گا تو وہاں میں ذکر کرنا پڑے گا. اسی طرح ایم سی کیو بھی بعض ریپیٹ ہوں گے جو اس ٹاپک سے ریلیٹڈ ہیں، وہ اسی میں دوبارہ ریپیٹ ہوں گے تاکہ ایک پورا کانسیپٹ آ جائے کہ اس ٹاپک میں کیا کچھ شامل ہے. اب یہ نیکسٹ پڑھیں. جی بیٹا. The Constitution distributed the powers between the federal government and the national government. It gives some powers to the central government and leaves residual powers with the cantons, which are autonomous in their own jurisdiction. This is essentially the amended parliament. The federation also requires a powerful judiciary which can act as the guardian of the constitution. In the case of Switzerland, the aspect is ignored. اب یہ بات جو ہے یہ ہم نے بات کی ہے، ایک ڈرا بیک ہے سوئس کانسٹیٹیوشن کا، اس پر یہ آخر میں وہ بھی بات آ گئی ہے. تو پہلی تو یہ ہے کانسٹیٹیوشن ڈسٹریبیوٹس دی پاور بٹوین فیڈرل گورنمنٹ اینڈ کنٹرولز. تو وہ اسی طرح یہ کانسٹیٹیوشن بھی دونوں میں پاور تقسیم کرتا ہے. تو فیڈرل کو سپیریئر ہے وہ، اور وہ اسے سپیریئر شمار کیا جاتا ہے کیونکہ اسے زیادہ اختیارات حاصل ہیں. لیکن جو بقایا بچتے ہوئی پاورز ہیں وہ کنٹون کو حاصل ہے، اور کنٹون کے اپنے کانسٹیٹیوشن ہیں. پھر ملک کا مجموعی جو فیڈرل کانسٹیٹیوشن ہے وہ ریجڈ ہے، اس کا طریقہ کار نارمل طریقہ نہیں ہے، بڑا یونیک قسم کا طریقہ ہے کہ وہ انیشیٹو کا، ریفرینڈم کا، کل ہم نے اس پر بڑی ڈیٹیل میں بات کی تھی، اسی بات کو یہاں آگے بڑھایا گیا ہے. اس کے بعد ایک چیز ذکر کیا گیا ہے، جہاں اس طرح کے انڈیپینڈنٹ خود مختار یونٹس ہوں کسی فیڈریشن کے، وہاں ایک بہت پاور قسم کی جوڈیشری کی ضرورت ہوتی ہے. لیکن یہ فیچر سوئس کانسٹیٹیوشن میں یہ فیچر بڑا کمزور ہے. اس میں نیگیٹو یونیک میٹر جو ہے ہی جوڈیشری کا، یہ الیکٹڈ جوڈیشری ہے، یہ لیجسلیچر کے تابع ہے. لیجسلیچر اس کو منتخب کرتی ہے، ووٹ دیتی ہے، پھر سارے باقی عرصہ یہ تاثر ہوتا ہے کہ یہ انڈر دی تھم آف دی لیجسلیچر کام کرے گا. تو ویسے اس کی مدت عام نارمل جو ہے الیکشن کی 4 سال ہے، لیکن جوڈیشری کے جج کے لیے 6 سال ہے. وہ بار بار ریپیٹ بھی ہوتا رہتا ہے، اسے بار بار ریپیٹ بھی کیا جاتا ہے. جب اسے دوبارہ ریپیٹ کیا جائے تو ان اپوز وہ سلیکٹ ہوتا ہے. اس طرح کی رسپیکٹ دی جاتی ہے. لیکن اختیارات کے حوالے سے کوئی ایسی مثالیں نظر نہیں آتی کہ انہوں نے کوئی فیڈرل لا کو چینج کر دیا یا اسے اوور رول کر دیا یا اسے انہوں نے کہا جی یہ تو انکانسٹیٹیوشنل ہے. اس طرح کی مثالیں نہیں ملتی، اتنی ضرورت مند نہیں ہے ان کی جوڈیشری، نہ اسے اختیار حاصل ہے. وہ کنٹونز کی جو لاز ہوتے ہیں اس پر اس طرح کے ان کے موجود ہیں کہ انہوں نے کہا یہ فیڈرل کانسٹیٹیوشن کے خلاف ہے، تو اس پر بات ہوتی رہتی ہے. جی اب نیکسٹ کریں. جی بیٹا. جی ماریا موجود ہے تو وہ پڑھ لے. Organization and characteristics. The Swiss Federation is comprised of 26 cantons and half cantons. Among them, 20 are full cantons, while 6 are half cantons. They greatly differ in size. Each canton is further divided into districts only for administrative purpose, and communes, which are grassroots units of Swiss democracy, following are characteristics of the Swiss Federation. اچھا یہ اس میں ایک بات مجھے یاد آ گئی، مجھے وضاحت کرنی ہے. ایک تو آپ کا پورا یہ پولیٹیکل سائنس میں 4 کانسٹیٹیوشن ہے، اور چاروں میں ایک بات ذہن میں رکھنی ہے آپ نے کہ اپ ٹو ڈیٹ کرنے کی ضرورت ہے. اس میں بہت پرانا پاکستانی کتابوں میں بہت 15-20 سال پرانی باتیں درج ہیں،
اور ان کو ریوائز ہوئے بھی 2-3 بار ریوائز ہو چکی ہیں. ایک ترکش جو ہم نے کیا تھا وہ ایک لیکچر ہو گیا تھا, اس وقت میں نے کہا تھا کہ نیو امینڈمنٹ پر علیحدہ لیکچر ہوگا, وہ انشاءاللہ میں جلدی دینے والا ہوں. اس میں ساری نئی جو 18 امینڈمنٹ آئی تھی ان کا تفصیل سے احاطہ کریں گے. اس میں بھی ایسا ہی ہے. یہ بہت پرانی بات انہوں نے یہاں درجہ, میں نے وہ جو کریکشن تھا اس میں لکھا تھا کہ بیسیکلی 26 کنٹون ہے, لیکن 23 فل کنٹون ہے اور 3 ہاف کنٹون ہے. ہاف کو بھی یونٹ تو ایک ہی شمار کیا جاتا ہے, اس کا کم از کم 1 ووٹ ہے ہاف کا. جو فل کنٹون ہے اس کی 2 ہیں سیٹیں. تو اس لیے یہ آپ نے کریکشن کر لیں, اس میں 26 ٹوٹل کنٹون ہے, 23 فل کنٹون ہے اور 3 کنٹون ہاف کنٹون ہے. ٹھیک ہے, تو یہ سارے مل کر یہ فیڈریشن بناتے ہیں. یہ ایک کنٹون جو ہے ایک طرح کا ہمارے علاقے میں جس طرح صوبہ ہے اس طرح کہ اس کے نیچے کیا ہے, ڈسٹرکٹ ہے. ایڈمنسٹریٹو پرپز کے لیے ضلع ہیں, پھر ہمارے ادھر میونسپل کمیٹیاں ہیں, تحصیلیں ہیں, ادھر بھی اسی طرح کا ہے کہ ایڈمنسٹریٹو یونٹ ہے ڈسٹرکٹ کے نیچے, کمیونز ہیں. تو گراس پول یونٹس آف سوئس ڈیموکریسی وہ بھی ان کے گراس پول یونٹ شمار ہوتے ہیں, جہاں پول ہوتا ہے, جہاں نمائندگی کا اختیار ہوتا ہے جنہیں, اور وہ نمائندگی انہیں ملتی ہے. تو اس لیے یہ ایک ضروری بات آپ نے سمجھ لینی ہے کہ ہر وقت جب بھی آپ کانسٹیٹیوشن کیا پڑھیں اس میں اپ ٹو ڈیٹ آپ نے, میں میرے نظر سے گزرے گا, میں سمجھا دوں گا, اگر کہیں رہ جائے تو آپ نے اس کو اپ ٹو ڈیٹ کرتے رہنا. ٹھیک ہے جی, اور پوچھ لینا ہے, یا پوچھ لینا کہ جی یہ ہمیں نہیں پتہ چل رہا اس کی اپ ٹو ڈیٹ کیا صورتحال ہے. جی نمبر 1. جی بیٹا. ہاں جی حسانہ بیٹی آپ پڑھو. The cantons and the half cantons are non-sovereign entities which stand integrated into the state of Switzerland. The process of unification started in 1291 with the alliance of 2 cantons, Uri, Swiss, and Interwalden, while 1530 and more cantons signed hand of federation in 1648. The Treaty of Westphalia recognized the potential as integration. ہاں جی, یہ اب اس کی اسٹرکچر جو بنی تھی اس کے بارے میں بتا رہے ہیں. پہلے تو یہ کہ ٹائٹل پر آ گئے کنٹونز اینڈ نان ساورن انٹائٹی. کنٹون کو جب وہ فیڈریشن میں شامل ہو گئے ہیں تو اب وہ نان ساورن انٹائٹی کے طور پر, انٹائٹی سے کیا مراد ہے کہ علیحدہ ان کا وجود نہیں ہے, انہیں ساورنٹی حاصل نہیں ہے, وہ مقتدر اعلیٰ نہیں ہے کسی کنٹون میں. ساورنٹی حاصل ہے فیڈریشن کو. وہ یونٹ موجود ہے, یونٹ کا انتظامی ڈھانچہ موجود ہے, ان کا کانسٹیٹیوشن موجود ہے, ان کی ایڈمنسٹریشن موجود ہے, ان کی جو لاز کوڈز موجود ہیں, سب ہر چیز موجود ہے, لیکن انہیں ایک ساون اسٹیٹ کا درجہ حاصل نہیں ہے. ساون اسٹیٹ صرف سوئس فیڈریشن. تھوڑی ہسٹری پر ہے, یہ کافی لینتھی تھی, میں نے بڑا مختصر دیا, باقی زبانی سمجھانے لگا. کہ کہا جاتا ہے, کل بھی ہم نے کیا تھا کہ سب سے پرانا اسے فیڈرل ڈیموکریٹک ریپبلک کا کہا جاتا تھا جی 1291 سے. ہم اس طرح اس وقت بیسیکلی صرف 3 کنٹون سے جنہوں نے مل کر یہ الائنس بنایا تھا. انہوں نے کہا جی کہ ہم سوئس اپنا کنٹون جو ہیں سوئس ایک ریاست کے طور پر کام کریں گے. وقت کے ساتھ ساتھ تبدیلیاں آتی گئیں. ایک پہلے اور ریاست بنی, اس میں بہت سے کنٹون شامل ہو گئے, پھر وہ ریاست کچھ عرصے بعد ٹوٹ گئی. جب وہ ٹوٹی تو پھر اس کے بعد یہ 3 جو جیری, سچویزگ اینڈ انٹروالڈن یہ ابتدائی تھی. 1513 میں مزید کنٹون شامل ہو گئے, تقریباً 10 اس میں شامل ہو گئے. تو اب 1648 کا کانسٹیٹیوشن ہم کہتے ہیں جی ہمارا پہلا کانسٹیٹیوشن ہے جس میں زیادہ یہ کنٹون شامل تھے. تو آپ اگر 10 وہ سمجھیں, 3 وہ سمجھیں, 13 ہو گئے. ابتدا میں یہ 13 ہے جنہوں نے ایک معاہدہ کیا. تو یہاں لکھا ہے فالیہ کر کے, لیکن اگر اس کو آپ پنجابی میں تو کرے تو یہ فالیہ بن جائے جو یہ منڈی بہادین کے پاس ہے. تو یہاں ریکونائز دی
انٹینشن ایز کانفیڈیشن. وہاں پہلی دفعہ اس کی شناخت ہوئی کہ یہ کانفیڈیشن کے طور پر 13 ریاستیں مل کر کام کریں. پھر آہستہ آہستہ باقی ریاستیں شامل ہوتی چلی گئیں اور پھر وہ ایک بڑی ملک کے طور پر سامنے آیا. 26 ہو گئے, 23 فل اور 3 ہاف. وہ کل بھی کو تھوڑی ذکر آ چکا تھا. اس میں عجیب و غریب لینگویج کا بھی عجیب حساب ہے. یہ اس ملک میں بڑا یونیک فیچر ہے کہ 4 زبانیں بہت زیادہ بولی جاتی ہیں وہاں. 3 بہت زیادہ ہیں, انہیں آفیشیل لینگویج کا درجہ حاصل ہے. چوتھی جو ہے رومن, وہ رومن لوگ اپنی کمیونیکیشن کے لیے آفیشلی یوز کر سکتے ہیں. یہ بھی عجیب و غریب بات ہے, باقی کے لیے لازمی نہیں. اور 2 زبانیں ہر شہری کے لیے, سویس شہری کے لیے ضروری ہے کہ لازم سیکھے. تو یہ انہوں نے اپنے آپ کو ایک کمبائن رکھنے کے لیے ایک طرح کا ایک ریلیشن پیدا کرنے کی کوشش کی ہے کہ لینگویج کا جو فرق ہے, جو فرینچ بول رہے ہیں, جرمن بول رہے ہیں, اٹالین بول رہے ہیں, ارد گرد کے تینوں ممالک جو ہیں ان کا ایک مشترکہ رابطے کا ذریعہ جو بنے اور وہ ایک ملک کے طور پر کام کر سکیں. تو اس لیے یہ بنا ہے. نیکسٹ. جی نمبر 1 کیا پوائنٹ ہے؟ جی جی بیٹا. After the French conference, the United Liberty Republic was established in 1798. After the fall of the Republic, was united for the purpose of common safety and protection of their rebels. Can independence against all foreign aggression. The Congress of Vienna gave her recognition to peace consideration in 1918 cantons joined the consideration. The more French-speaking cantons also joined it. During the internal civil war of 1848, the socialists and radical faced each other. ہاں جی, یہ میں نے بتایا کہ ایک سول وار بھی نہیں ہوئی تھی, 1848 تک جاری تھا. 1848 میں کانسٹیٹیوشن آ گیا. پھر ان کے جو پہلے والے تھے اور ریڈیکل تھے, دونوں میں الیکشن ہوا, ریڈیکل جیت گئے. جب وہ جیتے تو پھر کانسٹیٹیوشن کی شکل میں آ گیا. انہوں نے کوشش کی کہ ملک میں ایک کانسٹیٹیوشن کے ذریعے کنٹرول قسم کی ڈیموکریسی بنا لیا. تو وہ اس میں کامیاب ہو گئے. پھر اس کے بعد باضابطہ ایک ملک کے طور پر. اس سے پہلے جو میں نے ذکر کیا تھا, یہ لفظ یہاں کچھ اور طرح لکھا ہے, ایچ ہے پہلے, HALVETIC, ہیولک ریپبلک. ایک ریاست قائم ہوئی تھی 1798 میں, وہ کچھ عرصے بعد ختم ہو گئی. پھر یہ اس کے بعد کنٹونز نے سوئس جو ہے نام سے اکٹھا ہونا شروع کیا. تو اس کا کیا کامن پرپس کیا تھا کہ سیفٹی, پریزنٹیشن آف دیئر لبرٹی اینڈ انڈیپینڈنس اگینسٹ آل فارن اگریشنز, کہ باہر کے ملک کو کوئی اگریشن کریں تو ہم اکٹھے ہو کر فائٹ کریں. لیکن بیسیکلی انہوں نے فوج کوئی نہیں بنائی. دی کانگریس آف ویانا گیو ریکگنیشن ٹو سوئس کانفیڈریشن. کانگریس جو ویانا کی تھی اس نے پہلی دفعہ سوئس کانفیڈریشن کو ریکگنائز دے دی. اور 1815 میں 6 کنٹون جوائن دی کنفیڈریشن, پہلی جو تھی. 3 more French speaking cantons also joined it. یہ آہستہ آہستہ میں نے کہا پروسیس ہوتا رہا. پہلے 3 تھی, پھر 6 ہو گئی, پھر 3 اور سے فرینچ لیول کی آ گئی, 10 ٹوٹل بن گئے, پھر 13 بن گئی. 13 کافی عرصہ چلتی رہی. پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ اضافہ ہوتا ہے. اس وقت ہمارے پاس ہے 23 اور پھر 3 ہاف جو موجود ہے. تو یہ ریڈیکل کا میں نے بتایا کہ 1848 میں جو الیکشن ہوئے تو اس میں ریڈیکل جیتے اور انہوں نے پہلا کام یہ کیا, کانسٹیٹیوشن بنا لیا, فیڈرل کانسٹیٹیوشن. جی جی بیٹا یہ آن سے پڑھیں. The victory of radicals set the stage for the transformation of Switzerland into federation, and Constitution of 1848 was proclaimed. In 1874, a total revision of the Constitution was effected in order to solidify the central government and to make Switzerland a true federation. Since then, Switzerland is a federation of 26 units, but a legacy of history still continues to be termed as confederation. All the cantons are non-sovereign unit of the Swiss federation. یہ وہی بات بار بار ریپیٹ ہو رہی ہے کہ کانفیڈریشن ہوتی ہے اگر وہ ساون اسٹیٹ ہوتی
پھر وہ مل کر ایک یونین بناتے تو کانفیڈریشن ہوتی ہے. انہوں نے کانفیڈریشن رکھ تو دیا لیکن جب اپنی ساونٹی انہوں نے وڈرا کر کے فیڈریشن کو دے دی تو وہ فیڈرل اسٹیٹ بن گئی. لیکن ایک روایت چلتی آ رہی تھی کہ نہیں جی یہ کانفیڈریشن ہے. اس روایت کو انہوں نے کافی عرصہ برقرار رکھا لیکن پریکٹیکلی جب مشکل ہوگی تو انہوں نے پھر اس کو بعد میں ختم کر دیا اور فیڈریشن ڈکلیئر کر دیا اپنے آپ. جی ڈویژن آف پاور اس پر تھوڑی سی بات کریں. Division of powers. The Swiss constitution distributes the powers of federation and cantons in fully federal ways. The federal government exercises those powers which have been granted to it by the constitution, and the legislative powers left to cantons. The cantons enjoy autonomy in respect of the legislation and administration of all those subjects which have not been given to Federation. The Federation has been given power to respect of subjects of national interest and importance. The Federation which includes defense, foreign trade, railway, post and telegraph, banking and commerce, currency and nationalism, etc. یہ جو کنفیڈریشن بنائی ہوئی ڈویژن آف پاور کانسٹیٹیوشن نے سب سے بڑا کام یہ کنٹون اور فیڈریشن میں پاور کی تقسیم کر دی. یہی کام سب سے بڑا کانسٹیٹیوشن کا ہوتا ہے کہ سینٹر اور صوبوں میں وہ پاور کی تقسیم مؤثر طور پر کرے. تو وہاں کنٹون اور فیڈریشن تھی, دونوں میں پاور کی تقسیم اس طرح ہو گئی کہ دونوں پھر ایک ریاست کے طور پر کام کرنا شروع ہو گئے. اور یہ آپ دیکھیں کہ یہاں انہوں نے فیڈریشن کو بہت زیادہ پاور دے دی ہیں. عموماً تصور یہ ہوتا ہے کانفیڈریشن میں تو ہوتے ہی 2-3 پوائنٹ ہیں. دفاع کا ہوگا, بیرونی تجارت ہوگی, کرنسی ہوگی, ٹھیک ہے, کہ کہیں گے جی یہ مشترکہ طور پر چلا لیتے, یا خارجہ امور ہے تو یہ کنفیڈریشن کے ذمہ ہوگا. لیکن فیڈریشن کے طور پر پریکٹیکلی انہوں نے رکھا, نام کنفیڈریشن رکھا لیکن پریکٹیکلی فیڈریشن کے طور پر تھا. اب آپ سبجیکٹ گننے کے شروع کریں کہ کیا کیا چیزیں تھیں اس میں. انہوں نے کیا کیا, ڈیفنس, فارن افیئر, ریلوے, پوسٹ, ٹیلی گراف, بینکنگ, کامرس, کرنسی, نیشنلائزیشن, اتنے شعبے انہوں نے فیڈریشن کو دے دیے. تو بیسیکلی فیڈریشن سے بھی بڑھ کر کچھ چیزیں ان کے پاس آ گئی, اسی لیے وہ ریاست قائم رہی ہے. اگر کنفیڈریشن رہتی تو کہیں نہ کہیں اختلافات ہوتے رہنے تھے اور وہ انہوں نے ساون اسٹیٹ نے علیحدہ ہوتے جانا تھا. تو یہ ایک ملک کو اکٹھا کرنے کا ذریعہ فیڈریشن بن گئی. تو یہ ہمارا ڈویژن آف پاور پر تھا. تھوڑا سا آگے کریں, یہ اسی کو آگے بڑھانا ہے. جی ماریا بیٹا. The cantonal government look after law and order, elections, construction of public works, highway, local government, public education, etc. There is a concurrent list which includes industrial conditions, insurance, regulation of press and education, highways, etc. Both the federal and cantonal governments can make the laws in concurrent list. However, in the case of conflict between the federal law and cantonal laws, the federal law will prevail over the cantonal. یہ جو اختیارات کی بات پیچھے ہو رہی تھی ڈویژن آف پاور کی, اسی کو آگے بڑھا رہا ہے کہ کنٹونل گورنمنٹ جو انہیں کیا اختیارات ہیں. تو وہ لا اینڈ آرڈر میں خود مختار ہیں, الیکشن میں ہیں, کنسٹرکشن آف پبلک ورکس میں ہے, ہائی وے میں ہیں, لوکل گورنمنٹس میں ہیں, پبلک ایجوکیشن میں. تو یہ شعبے ان کے ہیں. جس طرح ہمارے ملک میں 3 لسٹیں ہیں. 3 لسٹوں سے مراد کیا ہے کہ ایک فیڈرل لسٹ ہوتی ہے جس میں فیڈریشن جو ہے وہ قانون سازی کرتی ہے, ایک پروونشل لسٹ ہوتی ہے جس میں صوبے قانون سازی کرتے ہیں, ایک مشترکہ لسٹ ہوتی ہے جس میں صوبے بھی کر سکتے ہیں اور مرکز بھی کر سکتا ہے. وہاں بھی انہوں نے کنکرنٹ لسٹ رکھی ہے جو کنٹون کر سکتے ہیں اور فیڈریشن کر سکتی ہے. اگر کوئی اختلاف ہو کنکرنٹ لسٹ میں قانون سازی پر تو فیڈرل جو لا ہے وہ پریویل کرے گا اور کنٹونل جو ہے وہ نہیں پریویل کرے گا. اور یہ بات پچھلے ہم جب کر رہے تھے عدالتی اختیارات کی تو وہاں بھی یہ بات آئی تھی کہ عدالت میں بھی جائیں گے تو وہ کنٹونل لا کو کانسٹیٹیوشن کے خلاف دے سکتے ہیں قرار, فیڈرل لا اگر پاس ہو گیا تو اس کو کانسٹیٹیوشن کے خلاف نہیں قرار دے سکتے. جی یہ ایک فیچر پہلے بھی فیچر میں بھی یہ بات آئی تھی لیکن یہاں فیڈریشن میں بھی یہ ذکر آنے لگا ہے. اس کے دوسرے پہلو کے حوالے سے ابھی میں ذکر کرتا ہوں, آپ پڑھیں پہلے. جی بیٹا کوئی اور ہے بھائی, دونوں کے علاوہ بھی کون کون ہے؟ کوئی بھی نہیں.
جی Rigid constitution. The rigid constitution is another feature of the federation. The Swiss constitution is also a rigid one and the federation cannot amend it easily. No amendment can be made without the approval of both Swiss electorates and the cantons. There are two methods of amendment. It can be amended on the proposal of the Federal Assembly or initiative of people. In both cases, ratification in referendum is necessary, which are as under. ہاں جی. اب یہ ریجڈ کانسٹیٹیوشن کیوں کہا جاتا ہے کہ طریقہ کار بڑا سمپل نہیں ہے, ایک عجیب و غریب طریقہ ہے, یونیک میتھڈ ہے, دنیا میں کہیں اور نہیں ہے اس طرح کے انیشیٹو کا. انیشیٹو باہر یہ لگتا ہے کہ لوگوں کو پاور زیادہ ہے, لوگ چاہیں تو اس میں آئین میں تبدیلی لا سکتے ہیں, ایک اچھا فیچر ہے یہ. لیکن اس میں پرابلم یہی ہے کہ اتنے لوگ اکٹھے ہو جائیں, پھر وہ کوئی امینڈمنٹ کا تقاضا کریں, پھر وہ پارلیمنٹ میں جائے مسئلہ, پارلیمنٹ بھی ان سے اتفاق کرے اور اسے ریفرینڈم کے لیے حوالے کر دے کہ ریفرینڈم ہو جائے, پاس ہو جائے تو اسمبلی ڈیزالو ہو جائے, پھر نئی اسمبلی آئے, پھر وہ اس پر عمل درآمد کرے جو لا پاس ہو گیا. تو یہ صورتحال اس کو ریجڈ بناتی ہے کہ اس میں تاخیر لگتی ہے, دیر ہوتی ہے. دوسری پرپوزل کا طریقہ کیا ہے کہ پارلیمنٹ جو ہے خود ہی کوئی لا بنائے اور اسے پھر ریفرینڈم کے لیے بھیج دے, کیونکہ ہر امینڈمنٹ کے لیے ضروری ہے کہ ریفرینڈم کے لیے جائے, پیپل ایٹ لارج جو ہے اس کی ریکٹیفائی کریں اس امینڈمنٹ کو. اور پھر یہاں ہماری طرح یہ نہیں ہے کہ کوئی ایک ترمیم کی بات ہوتی ہے, جب بھی اس میں 2-4 ترمیم وہ کٹھی تجویز کرتے ہیں تو نئے آئین کا نام دے دیتے ہیں کہ یہ جی فلاں سال کا آئین ہے, ہمارا 73 کا آئین اسی لیے ابھی تک برقرار ہے, اس میں 25-26 جو ہے ترمیم آ گئی ہیں, اور بھی آتی جائیں گی, نمبر ان کے بڑھتے جائیں گے, لیکن وہ ترمیم ہوں گی, آئین بیسیکلی وہی ہوگا. لیکن وہ کچھ عرصے بعد جب وہ بہت زیادہ ترمیم کٹھی ہو جائیں تو نئے سرے سے جب وہ کرتے ہیں ریفرینڈم تو اس کو کہیں گے جی یہ نیا آئین آ گیا, کیونکہ اس میں بہت سی تبدیلیاں ہوں گی. اسی طرح یہ جو ان کا ہے کہ ریفرینڈم کے لیے حوالے کرنا اور انیشیٹو کا پہلو, یہ جہاں ایک طرف لوگوں کو بڑا اچھا لگتا ہے اصولی طور پر کہ ہر چیز کے لیے عوام کی رائے لی جائے, اور وہ جمہوری ملک ہے, وہاں روایت مستق ہے, وہاں بڑی آسانی سے ہو جاتا ہے. لیکن یہی بات پاکستان جیسے ملک میں کریں جہاں بہت زیادہ ریسیکل اور بہت زیادہ پرنسل مسائل ہوں, تو بہت مشکل ہے کہ دوبارہ ہر 2-4-10-20 سال بعد نیا کانسٹیٹیوشن آ سکے. تو اس لیے یہ چیز وہاں جو ہے پریکٹیکلی اتنی محسوس نہیں ہونے ہوتی, لیکن جو ایز اے ڈیفینیشن, ایز اے فارم, اس کو ہم ریجڈ کانسٹیٹیوشن کہتے ہیں سوئٹزرلینڈ کو. جی نیکسٹ, یہ اسی چیز کو آگے بڑھایا ہے. پہلا کیا ہے انیشیٹو بائی پیپل, دوسرا پرپوزل بائی اسمبلی. ہاں بھائی کوئی اور پڑھے گا؟ جی بیٹا حسانہ. If the Federal Assembly wishes to effect a total or partial revision of Constitution, it can propose amendments in the manner or an ordinary exam. After the is submitted to the referendum for ratification. The proposal is ratified by majority of ballot votes and by majority of votes in majority of the cantons when the revision or amendment is deemed to be adopted. The full canton has one vote rising after the house. وہ ساری صورت جو ضروری ہے وہ ساری چیزیں آ گئی ہیں. کہ دوسرا میں نے پہلے ذکر کیا کہ 2 طرح ہوتا ہے, کہ ایک اسمبلی کی جو ہاؤس آف ریپریزنٹیو جس کا نام ہے اس کی پرپوزل پر امینڈمنٹ ہوتی ہے, ایک لوگوں کے انیشیٹو پر. لیکن دونوں صورتوں میں ریفرینڈم کے لیے جانا ضروری ہے. پارشل کے لیے اتنی ضروری نہیں ہوتا, لیکن جو بہت زیادہ تبدیلی ہوتی ہے, ٹوٹل قسم کی ریویژن ہوتی ہے, اس میں لازمی بات ہے کہ ریفرینڈم کے لیے جائے. جی یہ وہی بات دہرائی جا رہی ہے. Proposal by the people. The Constitution can be revised solely or partially in the initiative of voters themselves. At least 50,000 citizens have right to submit a petition proposing revision of the Constitution. The following procedure is prescribed for this purpose. اب اس میں پہلے تو یہ میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ کانسٹیٹیوشنل میں بڑی تبدیلیاں آتی رہتی ہیں. یہ 50,000 کی ذرا 1 لاکھ سٹیزن لکھ لیں. اب 1 لاکھ ہے, کم از کم 1 لاکھ, ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ کیا ہے کہ پروپوزل بائی پیپل جو آئے گی, 1 لاکھ اس پر سائن کریں پٹیشن پر. وہ پٹیشن جو ہے
پھر آگے سفر کرے گی اور اسے اس کا باقی طریقہ کار اڈاپٹ کیا جائے گا. وہ کیا طریقہ کار ہے یہ اگر یہاں سے جی بیٹا. Point A, if 1 lakh voters submit a petition to the Federal Assembly for a total revision, then the Assembly refers the proposal to the popular vote. If it is approved by majority vote, such elections are held for Assembly. The new Assembly then proceeds with the revision of the Constitution. The revised Constitution is again put to referendum. It is put into the fourth and certified by the majority of the voters in majority of the content. Point B. If any partial revision is demanded by 1 lakh citizens, the A is known to pose is put up in general terms or in the complete details. In the first case, it is known as unformative initiative and it is later called it is termed as formative initiative. اب دو لفظ آگے انفارمولیٹو انیشیٹو اور فارمولیٹو انیشیٹو. اور پہلے میں کیا بات آ گئی کہ اس میں فورس جو ہے وہ تب ملتی ہے جو اس میں لیگل فورس اس وقت ملے گی جب وہ ریٹیفائی عوام کی طرف سے ہو جائے گا میجارٹی ووٹ سے. تو یہ دونوں صورتیں ہم پہلے کر چکے ہیں, ٹوٹل ریویژن پر بھی پارشل ریویژن پر بھی. تو اب اس میں تھوڑا سا صرف ایک وضاحتی بیان سا یہ سمجھے, اس کے بعد نیکسٹ کریں. جی بیٹا. If the proposal is made in general terms, the Assembly is agreed with proposal. It formulates an amendment along the line indicated in the petition and puts it for registration in the referendum of the people. If Assembly doesn't agree with the proposal, it also puts it in the referendum of the people. If approved, then the Assembly proceeds to draft its stably and then puts it decided by the voters and canton. Proposal is made to the specified term and Assembly agrees to it. It is submitted for ratification by majority of canton. If the Assembly disagrees with the proposal, it is submitted to the referendum for rejection. It is also submitted along with the counter proposal for approval by the voters. اب اس میں نئی بات کوئی نہیں, جو آلریڈی ہم دہرا چکے ہیں اسی میں صرف ایک دو باتیں جو اضافی آپ کو نظر آ رہی ہیں تھوڑا سا میں ان کا ذکر کر دیتا ہوں. کہ یہ جو پروپوزل ہوتی ہے جب یہ ایگری ہو جائیں تو پھر وہ ریٹیفیکیشن کے لیے مس جانی ہے, یہ ہم کر چکے ہیں. ایک بات ذرا وضاحت سے میں نہیں کر سکا کہ ریٹیفیکیشن بائی دی ووٹرس, کہ ووٹرس اس کی ریٹیفائی کرتے ہیں, لیکن ایک اور کنڈیشن بھی, کوئی بھی لا کنٹون کی مرضی کے خلاف نہیں بن سکتا, کنٹون کی اکثریت کی تائید بھی اسے ملے, اس کا بھی ریٹیفیکیشن کی ضرورت ہے. اگر کنٹون کی اکثریت اس کو پاس کر دے گی تو تب وہ فیڈرل لا بنے گا, ادروائز نہیں ہے. اس لیے ریٹیفیکیشن دو طرح کی ہے, ایک پبلک کی طرف سے, ایک کنٹون کی طرف سے. یہ بات ذہن میں رکھنی ہے, اس کا ذکر کرنا. تو یہ جو صورت ہے اس میں ووٹرز کی جو ہو جاتا ہے ریفرینڈم میں تو وہ سمجھا جاتا ہے جی یہ اب اس کے خلاف نہیں جانا, لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض کنٹون اگر یہ کہہ دیں کہ ہم ان کے خلاف ہیں, اس کو ریفرینڈم کے لیے بھیج رہے ہیں, تو ساتھ وہ کاؤنٹر پروپوزل بھیجیں گے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ پروپوزل پاس ہوں, وہ پروپوزل نہ پاس ہوں, تو وہ پروپوزل پھر بھی ساتھ پیش ہوں گی عوام کے سامنے, جن میں جو اس میں سے پسند کریں گے وہ پھر اسے ریکٹیفیکیشن مل جائے گی. جی یہ پڑھیں. Bicameral legislation. This constitution also provides for bicameral legislation. There are two houses. The upper house which is named on the basis of the representation of all units and the small. اب یہ آپ کے سامنے آ گیا کہ بائی کیمرل کا لفظ پہلے بھی آیا تھا, دو ہاؤسز ہیں. دونوں ہاؤس عموماً جہاں دو ہاؤس ہو کیا ہوتا طریقہ کار, ایک ہوتا ہے پیپل کی نمائندگی, وہ ریپریزنٹ کرتا ہے لوگوں کو, اور ووٹوں کا ایک تعداد مقرر ہوتی ہے, لوگ ڈائریکٹ ووٹ وہاں سے لے کر اس اسمبلی کا رکن بنیں گے. جبکہ سینٹ جو ہے وہ یونٹ کا نمائندہ ہوتا ہے, یونٹ کے ووٹر کی تعداد مقرر ہوتی ہے ممبران کی,
فل کنٹون وہاں 2 ہے اور ہاف کنٹون 1 ہے سینٹ کے لیے. تو وہاں ایک اور لفظ آیا ہے جو پہلے بھی ہم کئی جگہ کر چکے ہیں لیکن دوبارہ ذکر کر دیتے ہیں. اڈلٹ سفریج. سفریج کیا ہوتا ہے؟ رائے دہی. اڈلٹ کیا ہے؟ بالغ رائے دہی کی بنیاد پر پاپولیشن کے بالغ رائے دہی کی بنیاد پر جو اسمبلی منتخب ہوتی ہے اس ہاؤس آف ریپرزینٹیو کہتے ہیں یا لوور ہاؤس کہتے ہیں. اور اپر ہاؤس سینٹ جو یونٹ کی بنیاد پر ہوتا ہے کہ ایک یونٹ جو ہے اسے کتنی سیٹیں حاصل ہے وہاں سے نمائندے لے کر وہ بنتے ہیں. تو بائی کیمرل لیجسلیشن کا یہاں کانسیپٹ آپ نے دوبارہ ذکر کرنا ہے. اگر فیچر میں ہو چکا ہے تب بھی یہ فیڈریشن اب کیسے مکمل ہوتی ہے کیسے کام کرتی ہے اس کا یہاں ذکر بھی بنتا ہے. ڈبل سٹیزن شپ. جی بیٹا. For a federation, double citizenship is necessary. The Swiss constitution grants a uniform citizenship of Switzerland to all the people. In addition to it, the people have the citizenship of canton to which they belong. Simply, the Swiss constitution accepts the principle of double citizenship. یہ ڈبل سٹیزن کا رکھا ہے انہوں نے. یہ کانسیپٹ صرف سوئٹزرلینڈ میں بڑا یونیک قسم کا ہے جی. وہ کنٹون کے بھی سٹیزن ہے جو کنٹون کا سٹیزن ہے فیڈریشن کا بھی. باقی ممالک میں ہے لیکن وہاں اس طرح علیحدہ نہیں تقسیم سنگل سٹیزن کہا جاتا ہے کہ ایک ملک کا جو شہری ہے وہ سارے ملک کے ہر علاقے کا شہری ہے. تو اسی طرح ڈومیسائل کا ہمارے ملک میں کانسیپٹ ہے کہ ڈومیسائل کیا ہوتا ہے کہ خاص علاقے کی رہائش شو کرتا ہے کہ فلاں علاقے میں رہائش ہے. بعض بڑے ریموٹ ایریا ہوتے ہیں ان کے لیے کانسٹیٹیوشن میں کچھ رعایتیں رکھی ہوتی ہیں. تو بس دوسرے علاقوں کے لوگ وہاں کا اگر ڈومیسائل بنا لیں تو وہ رعایتوں سے فائدہ اٹھا لیتے ہیں جنہیں آگاہی ہوتی ہے جنہیں شعور ہوتا ہے جنہیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ فائدہ مل سکتا ہے. عموماً آزاد کشمیر کی بہت سی سیٹوں پر اسی طرح ہوتا ہے. اندرون سندھ کی سیٹیں تھیں یا اسی طرح بہت قبائلی علاقوں کی تھی تو وہاں ڈومیسائل وغیرہ کا کر کے لوگ فائدہ اٹھا لیتے تھے. تو یہ باقی ملکوں میں یہی کانسیپٹ ہے کہ سنگل سٹیزن شپ ہوتی ہے. صرف سوئٹزرلینڈ میں آپ کو ڈبل سٹیزن شپ کا باقاعدہ کلاس نظر آئے گی اور ہر ایک کی علیحدہ شمار کیا جائے گا. نیکسٹ. Federation's guarantees and obligations. The Federation guarantees to the cantons their territory, their sovereignty, their constitutions, their liberty and rights of their people, and the constitutional rights of the citizens and the rights and powers conferred by the people on the authorities. The federal government can take any necessary measures to enforce those guarantees. This could include, in the case of extreme emergency, the raising and using the troops. The cantons must submit all new constitutions or modifications of the constitution to the federal government for its approval. Approval may be given or may be denied. In general, a cantonal revision is acceptable if جی آپ پڑھیں. اب یہ جو ہے نا یہ ساری چیزیں پہلے ذکر آ چکا ہے نئی اس میں کوئی نہیں ہے اس لیے اس کو دوبارہ نہیں میں سمجھانے لگا. یہ پڑھیں. if it contains nothing contrary to the provision of federal constitution, it assures the exercise of political rights according to republican form, and it has been accepted by the people and can be amended when an absolute majority of citizens so demanded. There are several other obligations that the Constitution imposes on the cantons in order to eliminate threat to federation. The Article 13 declares no canton or half canton can maintain a standing force of more than 300 troops without the permission of federal government. Moreover, if a dispute arises between two cantons, they shall not take any action, but shall submit to federation of decision. In the case of foreign threat, the canton shall invoke the assistance of the federation. Any decision declined by federal agency in civil cases in one canton are enforceable throughout Switzerland. ہاں جی یہ ایک تھوڑا سا اختیار دیا ہوا ہے کنٹون کے 300
افراد پر مسبل اپنا ٹروپ بنا سکتے ہیں جو ضرورت کے مطابق ان کی مدد کرے، اس سے زیادہ نہیں. اس سے زیادہ کرنا ہے تو پھر فیڈریشن کو لکھیں گے، فیڈریشن اجازت دے گی تو ہے. تو یہ بیسیکلی تھوڑا سا ذکر آ گیا کہ وہ ایک نان ملٹری اپنا اسٹیٹ ہے، اس میں باقاعدہ فوج ہے ہی کوئی نہیں. کل بھی ہم نے ذکر کیا تھا ملیشیا وہ کھڑی کر لیتے ہیں، لوگوں کی ٹریننگ ہوتی ہے، جب ضرورت ہوتی ہے کھڑی کر لیتے ہیں، اور اس کا بھی مقصد ملک کو ڈیفینڈ کرنا رکھا ہے، لیکن ڈیفینڈ کرنے کی نوبت ہی نہیں آتی. وہ اندرونی جو پیراملٹری فورسز کا امن و امان کی حد تک کام ہے وہ کام کرتے ہیں. ایم سی کیوز آف کانسٹیٹیوشن آف سوئٹزرلینڈ. نمبر 1 جی بیٹا پڑھیں. Do you agree or disagree these statements? Number 1. In their nature, the social goals enumerated in the Swiss constitutions are similar to as principle of policy in Pakistan Constitution 1973. Number 2. The social goals in Swiss constitution do not constitute the right of the people. Number 3. The people do not enjoy the right to get these enforced by the state. Option A, agree. Option B, disagree. Option C, agree with 1 and 2. Option D, agree with all of these. ہاں جی، یہ آپشن ہم نے دیے ہیں. اس میں پہلے تو اسٹیٹمنٹ کو سمجھ لیں کہ یہ جو دیے ہیں یہ ان کے کانسٹیٹیوشن میں آلریڈی چیزیں موجود ہیں. ان میں ایک ہے سوشل گولز، اس نام سے انہوں نے بعض چیزیں اکٹھی کی ہوئی ہیں. تو اس کا سٹیٹس ایسے ہی ہے جیسے پاکستان کے کانسٹیٹیوشن میں ہے پرنسپل آف پالیسی کا، کہ ذکر تو ہے لیکن وہ انفورسیبل نہیں ہے. تو یہاں بھی وہ ذکر تو ہے، وہ ان کی ایک رہنمائی کا کام ضرور کرتے ہیں، لیکن یہ کہنا ہے کہ وہ باقاعدہ ریاست کے ذریعے اسے قابل نفاذ بنایا جا سکتا ہے، یہ بات نہیں ہے. تو وہ تقریباً اس سے سملرٹی ہے، اس کا سٹیٹس ایسے ہی ہے جیسے پرنسپل آف پالیسی کا ہمارے 73 کے کانسٹیٹیوشن میں. تو اس کے ساتھ دوسرا پوائنٹ جو ہے کہ سوشل گول جو ہے وہ رائٹ کریٹ نہیں کرتے، وہ فنڈامنٹل رائٹ نہیں ہے، وہ گولز ہیں، مقاصد ہے جنہیں ٹارگٹ سیٹ کر کے پورا کرنے کی کوشش کرنی ہے. انہوں نے لازمی طور پر کوئی شہری ان کو بنیاد بنا پر کورٹ میں نہیں جا سکتا جی میرا یہ حق ہے مجھے دیا جائے، لیکن ریاست عموماً ان سوشل گول جو ہے نا پورا کرنے کی کوشش ضرور کرتی ہے. اس کے مطابق پالیسیاں ضرورت ہے، بہت سے رائٹ انہوں نے پورے کیے، اس میں بہت سے گول کے لیے لیجسلیشن موجود ہے اور اس پر عمل درآمد بھی ہوتا ہے، لیکن ایز اے رائٹ اس پر کارروائی نہیں ہو سکتی. تیسرا پوائنٹ بھی یہی ہے کہ وہ اسٹیٹ کے ذریعے نہیں ہو سکتا. تو آپ کا جواب کیا ہوگا؟ ایگری، ڈس ایگری، ایگری ود 1 and 2، ایگری ود آل آف دیس. میرا لیے یہ سارے ہی درست ہے، اور ڈی آپشن جو ہمارا ہے وہ درست ہوگا، ایگری ود آل آف دیس. جی یہ پڑھے بھائی. Is it true that every canton has constitution of its canton? True, not true, maybe. True. کانسٹیٹیوشن آف ہز کنٹونز، کیا یہ درست ہے کہ ہر ریاست کا اپنا کانسٹیٹیوشن ہے؟ ٹرو، ناٹ ٹرو، مے بی. کون بتائے گا؟ حسانہ True بیٹی آپ. ہوتا ہے. ٹرو ٹرو ہے ہے؟ سر. ٹرو ہے کیسے؟ ہر کنٹون کا اپنا کانسٹیٹیوشن ہوتا ہے. ابھی ہم نے ذکر کیا تھا کہ ہر ریاست میں کانسٹیٹیوشن اپنا ہے، وہ ساون اسٹیٹ نہیں ہے، نان ساون اسٹیٹ ہے، لیکن وہاں یہی فیچر ان کا عجیب و غریب ہے کہ کنٹون کا اپنا کانسٹیٹیوشن ہے. ہمارے ملک میں اپنا کانسٹیٹیوشن کسی صوبے کو حاصل نہیں ہے، لیکن صوبائی قوانین ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو انہوں نے اس کو باقاعدہ ایک کانسٹیٹیوشن کا نام دے دیا ہوا ہے. تو ٹرو ہے یہ اسٹیٹمنٹ، جو آپ درست ہے یہ آپ کا. جی بیٹا یہ کون پڑھے گا؟ The laws and amendments of the Constitution by the legislature may put to the referendum become operational only when the fourth majority of the votes not made. کیا یہ اسٹیٹمنٹ درست ہے؟ True ہے. ٹرو ہے، ہاں جی ٹرو ہے، کیونکہ جب تک ایک میجارٹی ووٹ سے وہ ریفرینڈم میں پاس نہ ہو جائے امینڈمنٹ، وہ آپریشنل نہیں ہوگی. آپریشنل اسی وقت میں ہوگی جب ریٹیفیکیشن اسے مل جائے گی. نیکسٹ. Do you agree that in case of constitutional amendment, holding of referendum is compulsory, but in case of ordinary registration,
It is optional. It is held only when one of both makes a demand for its referendum. Agree, یہ disagree, ہاں جی یہ کیا ہے agree. جی تو یہ بھی اے والا آپشن ہے ایگری. ایگری ہیں آپ چلو بھائی یس ٹھیک سر. ہے یہ بات بالکل ٹھیک ہے یہ باتیں ہم کر چکے ہیں جی نیکسٹ Do you agree that these statements? Even of the referendum is not final. Referendum is a negative device by which people cannot rectify the errors of the federal body. Initiative is the positive device by which people can ensure desired constitutional changes. Agree all of above, not to one and two, not to all of the above. یہ کون سا ٹھیک ہے Not to one and two. ناٹ ٹرو 1 and 2 کیوں بھائی کوئی دوسرا بتائے گا Not true 1 and 2 year. چلو مان لیتے ہیں بھائی زیادہ لوگوں کی اکثریت جو ہے تائید کر رہی ہے تو مان لیتے ہیں جی In which of the Constitution the Switzerland described as a confederation? 1848, 1874, 1999. کس میں کنفیڈریشن ڈکلیئر کیا گیا تھا 48, 1848. 74 ابھی تھوڑی دیر پہلے ذکر کیا تھا میں نے یہ پھر 99 میں انہوں نے اس کو فیڈریشن میں دوبارہ لائے تھے جی In the Constitution, the Switzerland described as a federation directly. 1848, 1874, 1999. ہاں جی یہ ڈائریکٹ طور پر انہوں نے کہا جی یہ فیڈریشن ہے کب ہوا تھا یہ لفظ پر غور کرنا ہے آپ نے پہلے نہیں تھا فیڈریشن پہلے کانفیڈریشن کہلاتی تھی کافی عرصہ وہ کانفیڈریشن کہلاتی رہی لیکن کام فیڈریشن کے طور پر کرتی رہی لیکن ڈائریکٹ طور پر کس کانسٹیٹیوشن میں کہا گیا 1999. بالکل ٹھیک ہے آپ کی بات نیکسٹ The Swiss Federation consists of how many cantons? 23, 26, 20 cantons. کون سا 20. درست ہے 26 والا درست ہے لیکن ساتھ ہی وضاحت آپ نے کیا کرنی ہے کہ 23 جو half ہے ہے. فل ہیں اور 3 ہاف ہیں جی Is it true that 26 cantons consist of 23 full cantons and 3 half cantons? یہ بنانے کے True. لیے کہ اس کو اتنا واضح نہیں کیا گیا تھا اس میں زیادہ وضاحت سے آ گیا یہ زیادہ درست ہے ہاں جی کیا ہے اس میں ٹرو ہے یا ناٹ ٹرو ہے True. ٹرو ہے کیونکہ وہ تو ہم کر چکے ہیں یہ بات جی Which statement is true? The total vision of the Constitution was born by the objective of making Switzerland a centralized federation by the eliminating the weakness of 1848 Constitution. In 1999, total vision has been given this attempt to the federation to not to both are true. ہاں جی کون سی بات درست ہے دونوں میں سے Both are جی both. بوتھ آر ٹرو بالکل ٹھیک ہے نیکسٹ بھائی Comment these statements are true or not. Swiss system is a mixture of parliamentary and presidential system. These are a close relation between Swiss legislation and executive. The executive participate in legislation. ہاں جی Procedures not true یہ or maybe. یہ ٹرو ہے ناٹ ٹرو ہے مے بی ہے کیا چیز ہے تینوں چیزیں تینوں فیچر جو ذکر آئے ہیں یہ غلط ہیں یا صحیح ہیں سر ہم نے کبھی ایگزیکٹو اور لیجسلیشن کا اتنا پڑھا ہی نہیں ہے. ہاں یہ بالکل ٹھیک ہے فیڈریشن میں تھوڑا سا ذکر بہرحال آیا تھا کہ ایگزیکٹو چلاتی ہے یہ کل ہم نے فیچر جب کر رہے تھے اس وقت بات آئی کہ پلورل ایگزیکٹو ہے 7 رکنی جو ایک ان کی کونسل ہے وہ چلاتی ہے ملک کا نظام اور 7 سال تک وہ برسر اقتدار رہتی ہے باری باری وہ صدر بنتے ہیں کولیکٹیو رسپانسبلٹی کا کانسیپٹ ہے اس حوالے سے یہ یہاں آ سکتا ہے فیڈریشن کے ساتھ بھی کیونکہ کل اس پر بات ہو چکی ہے فیچر میں جی
تو مکسچر آف پارلیمنٹ ہے پریزیڈنٹ، یہ بات بھی درست ہے، پارلیمنٹ موجود ہے، پارلیمانی نظام ہے، لیکن پریزیڈنٹ منتخب ہوتا ہے، تو پریزیڈنشل کا اور اس کا مکسچر ہے، تو یہ بات درست ہے۔ کلوز ریلیشن بٹوین لیجسلیچر اینڈ ایگزیکٹو، یہ بھی بات درست ہے۔ وہ جو ایگزیکٹو ہوتے ہیں نا ساتھ، وہ جو کمیٹی ہوتی ہے ایگزیکٹو کونسل ہوتی ہے، وہ ساتھ کے ساتھ منتخب ہوتے ہیں لیجسلیچر میں سے، وہ پھر باری باری صدر بنتے ہیں، نائب صدر بنتے ہیں، تو اس حوالے سے یہ ایک مکسچر ہے پارلیمنٹری اور صدارتی نظام کا۔ اور جو ایگزیکٹو پارٹیسپیشن ہے وہ بھی بڑی واضح ہے، وہ چونکہ پہلی لیجسلیشن کا حصہ ہوتا ہے، پھر ڈپارٹمنٹ ان کے پاس ہوتے ہیں، منسٹر کے طور پر کام کرتے ہیں، سوالوں کے جواب دینے ہوتے ہیں، وہ لیجسلیشن کے اجلاسوں میں بھی شریک ہوتے ہیں، اس لیے یہ ساری سٹیٹمنٹ درست ہے، ٹرو۔ جی نیکسٹ۔ Which feature of this constitution is show the plural collegial executive? All executive powers of the federation are exercised by the 7 members federal government. All the 7 members collectively exercise powers under Article 177. The federal government shall take the same as a collective body. None of the above, all of the above. ہاں جی، کیا درست ہے؟ All of the above. آل آف ابو درست ہیں، یہ چونکہ باری باری ساری چیزیں آ چکی ہیں، اس لیے یہ ایزی ہے میرے حساب سے۔ اگر یہ علیحدہ کسی جگہ آئے، پہلے ذکر نہ ہو، اتنا لیکچر نہ ہوا ہو، تو میرا خیال ہے پھر تھوڑا سا سوچ سمجھ کا جواب دینا چاہیے، تو یہ ساری چیزیں ریپیٹ ہو رہی ہیں، آل آف ابو درست ہے۔ نیکسٹ۔ Which feature is shown the correct feature of plural executive? Every year, one of the 7 members is elected for the president and any other as the vice president. Next year, the vice president becomes the president and a new member is elected as a vice president. So, every member elected as a vice president and president. The president performs all the functions of head of the state for 1 year. None of the above, all of the above. جی اس میں کیا جواب ہے؟ All of the above. آل آف ابو، یہ تو بار بار ہم کر رہے ہیں نا، اگرچہ لینتھی نظر آتا ہے لیکن یہی ساری صورت درست ہے، اس لیے آل آف ابو درست ہے یہ فیچر۔ نیکسٹ۔ What type of Swiss parliament is? Unicameral, bicameral, tricameral? جی کیا ہے؟ Bicameral. بائی کیمرہ، یہ بھی ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم نے کیا ہے، اتنا مشکل نہیں ہے۔ جی نیکسٹ۔ What are the names of houses of Swiss parliament? National Assembly, House of Representatives, Senate, only, none of above, only 2 and 3. جی Only 2 and 3. بالکل ٹھیک ہے، ہاؤس آف ریپریزنٹیو بیسیکلی نام ہے، اور عام لینگویج میں ویسے ہی لوگ کہیں گے جی اسمبلی ہے، بعض جگہ انہوں نے نیشنل اسمبلی کہیں نہیں لکھا، فیڈرل اسمبلی کہا ہے، کیونکہ فیڈریشن ہے اس لیے لوگ کہہ دیتے ہیں، لیکن بیسیکلی ان کا نام ہی ہاؤس آف ریپریزنٹیو اور سینٹ ہے۔ جی نیکسٹ۔ This statement is true or not? The lower popular national house with representative of Switzerland. The upper house which represents the cantons and their sovereign equality. None of the above, all of the above. یہ بھی بتائیں۔ All of the above. آل آف ابو۔ نیکسٹ۔ How many seats for each canton in upper house of the Senate? 2 for each canton, 2 for each canton, 2 for each full canton, and 1 for each half canton. جی کون سا درست ہے؟ Third wala, 2 for each full canton and 1 for half canton. ہاں بالکل 3 نمبر درست ہے، ٹھیک ہے جی۔ نیکسٹ۔ What is the tenure of the House of the Representatives? 4 years, 5 years, 3 years. یہ بتائیے۔ 5 years. نو۔ فور ایئر ہے، یہ بھی تھوڑی دیر پہلے ذکر آیا تھا۔ 7 جو ممبران ہوتے ہیں وہ بیسیکلی پھر 7 سال کام کرتے ہیں، لیکن جب بھی نیا الیکشن ہوتا ہے تو وہ 4 سال کے لیے ہوتا ہے ہاؤس آف ریپریزنٹیو کے بعد، اور یہ سینٹ کے لیے بھی علیحدہ کویشچن آ جائے گا۔ 2 سوال ہمارے رہ گئے، یہ پہلا پڑھیں آپ۔ Regarding the tenure of the ہاں جی۔ House depends on the canton. The members of the upper house are not elected simultaneously. None of the above, all of the above. ہاں جی، یہ کیا ہے؟ یہ پہلے سے مختلف ہے۔
टेन्योर इसका सैनेट का फिक्स ही नहीं है उनका। क्या वजह है? यहाँ एक लफ्ज लिखा हुआ है, उनके इलेक्शन जो सैनेट के होते हैं वो सिमल्टेनियसली नहीं होते। सिमल्टेनियस से क्या मुराद है? एक साथ सारे उसके इलेक्शन, नहीं, ऐसे नहीं होता। वो कुछ मेंबरान जितने कम हो जाए उतने का इलेक्शन होगा, वो फिर बाकी चलते रहते हैं, जब उनकी मुद्दत खत्म होगी नए इलेक्शन उतने मेंबरान का हो जाएगा। इसलिए वहाँ ये कहना कि ये जी सिमल्टेनियसली होते हैं तो इतने साल की टेन्योर है, वो नहीं तस्वर। कुछ मेंबरान जो है कम हो जाते हैं उतने का इलेक्शन हो जाता है, सैनेट की कोई टेन्योर नहीं है। तो क्या अब इसमें जवाब क्या दुरुस्त हुआ? जी ठीक है, ये दोनों बातें दुरुस्त हैं, इसलिए आला फबाब हमने दुरुस्त कहा कि लास्ट वाला कर लें। Which power enjoys the state's federal legislation by both the houses? Legislation, executive, financial, judicial, none of the above, all of the above. हाँ जी, उनकी फेडरल जो लेजिस्लेचर है वो किन चीज़ों को एंजॉय करती है? फेडरेशन को पढ़ रहे हैं ना हम, तो वो किन चीज़ों को एंजॉय करती है? All क्या? of the above. ऑल ऑफ अबव बिल्कुल दुरुस्त है। लेजिस्लेटिव है, ज़ाहिर है वो कानून बनाते हैं। एग्जेक्टिव है, मुल्क का निज़ाम चलाते हैं। फाइनेंशियल, बजट वगैरह पेश करते हैं। जुडिशल ऑलरेडी एक बहुत बड़ा फंक्शन है किसी भी रियासत का, वो भी वो एंजॉय करते हैं। तो ऑल ऑफ अबव ये दुरुस्त है। हमारा आज का ये ख़त्म हुआ MCQs वगैरह। बहुत शुक्रिया आपका। नेक्स्ट इंशाल्लाह कल पेश होंगे। अस्सलाम वालेकुम।